नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सूरे तूर पढ़ रहे हैं और पारा नंबर अल्हम्दुलिल्लाह 27 है और हम सूरे तूर की इंशाअल्लाह ताला 20 आयत से शुरू करेंगे, लेकिन 20 से पहले हम ये देखेंगे कि उससे पहले अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया आयत नंबर 17 में, इन्नल मुत्तक़ीना फी जन्नतिन व नईम, कि जो परहेजगार हैं वो बागों और नेमतों में होंगे। जन्नत को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जन्नत हैंड वो फ्री है। चीज है जिसे किसी ना आंख ने देखा ना कान ने देखा। ठीक है जी, हर वो चीज जो आप यहाँ पर चाहेंगे आगे हो गई। वो वहां पर आ पाएंगे। और जो लोग, और वहां जन्नत में जाएगा कौन? जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। ठीक है जी। और साथ साथ जहन्नमियों को उनके बुरे अंजाम से भी पीछे डराया गया। और जन्नत में परहेजगारों के दाखिले के बाद अल्लाह ताला के इस फरमान में कि इन्हें दोजक के अजाब से बचा लिया जाएगा। तो आप सोचिए कि जन्नत में दाखिला एक अलग नेमत और दोजक के अजाब से बचना एक अलग नेमत। और गोया कामयाबी का असल मेयार दोजक के अजाब से बचना है। और फिर हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि किसी शख्स को उसका अमल जन्नत में नहीं ले जाएगा। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके अमाल भी? तो आपने फरमाया, मेरे अमाल भी मुझको जन्नत में नहीं ले जाएंगे इल्ला ये कि अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी मुझे ढांप ले। अंदाजा लगाएं कि जन्नत में अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत कितनी जरूरी है। और इसी आयत को वसीला बना के अल्लाह से हम अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत और जन्नतुल फरदौस मांगते हैं। अच्छा जी, मैं तो वैसे भी आयत नंबर 16 से ऑनवर्ड ही बात शुरू कर रही थी कि जन्नत को इतना खूबसूरत इन आयात में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने जन्नत जो है जिसमें बाग और नेमत होंगे, जो कुछ उनके परवरदिगार ने इनको बख्शा होगा वो इससे खुशहाल होंगे। और फिर जहां अभी हमने बात की कि एक तो जन्नत एक नेमत और अल्लाह ताला उनको अजाब जहन्नम से बचा लेंगे, ये एक बहुत बड़ी नेमत। फिर आयत नंबर 19 में है, कुलू वशरबू, और खाओ पियो, हनीयम, मजे से, बिमा कुंतुम तामलून, बवजह उसके जो थे तुम अमल करते। तो बा मुहावरा है आयत नंबर 19, अपने अमाल के सिले में मजे से खाओ पियो। तो यहाँ पे शर्त क्या है? ईमान के साथ अमल भी। अक्सर मैं कहती हूँ और अक्सर हम पढ़ते हैं कि दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया में आप जो काम करेंगे उसका फल हमें आखिरत में मिलेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस दुनिया में खाओ पियो। और कहा जा रहा है कि अपने सिले, अपने सॉरी अपने अमाल के सिले में मजे से खाओ पियो, यानी कि जन्नत में आपका खाना पीना इट ऑल डिपेंड्स कि आपने दुनिया में कैसे गुजारी जिंदगी, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे गुजारी या अपनी मर्जी से गुजारी। अगर आपने अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक गुजारी तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या फेवर दे रहे हैं कि खाओ पियो मजे से जन्नत में। दुनिया में आपकी कितनी रोक टोक होती है कि एक तो हलाल हराम का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, फिर हमें ये ख्याल रखना पड़ता है तैयब चीज हो, फिर हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि उसका प्राइस टैग क्या है। ऐसे ही है ना, प्राइस टैग भी देखना पड़ता है। तो जन्नत में उसका जो प्राइस टैग है वो आपके नेक अमाल है। तो इसलिए कहा जा रहा है खाओ पियो, पर किस लिए? अपने अमाल के सिले में। और आयत नंबर 20 में है, मुत्तकीना, मुत्तकीना, कि ये उर्दू का लफ्ज है, इसमें देखें, तकिया, तकिया लगाए हुए, अला ऊपर,
सुरूरिन तख्तों, मसफूफातिन, मसफूफातिन ये लफ्ज है बराबर बिछे हुए, व जवजनाहुम, और जवजनाहुम, और हम उनको जौज देंगे या हम उनका निकाह करेंगे, हम निकाह करेंगे उनका भी हूरिन ऐन, हूर हूरों के साथ, ऐन बड़ी बड़ी आंखों वाले, ऐन एनएचपीसी से निकलती है। तो बा मुहावरा आयत नंबर 20 है। अल्लाह ताला यहाँ पे लिस्ट ऑफ जन्नत की नेमतें गिना रहे हैं कि यहाँ पे आपको खाना पीना भी जो है आपको बेहतरीन मिलेगा। और फिर यहाँ पे क्या है, आप बा मुहावरा देखते हैं कि तख्तों पर जो बराबर बिछे हैं, तकिया लगाए हुए बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों को हम इनका रफीक बना देंगे। मर्दों को बड़ा मजा आता है इस ये आयत का तर्जुमा सुन के। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे कि आप तख्तों पे यानी कि बड़े मजे से रिक्लाइनर्स में इजी कंफर्टेबल तरीके से आप जो है ना आपकी सिटिंग और आपकी बेडिंग होगी। और फिर साथ साथ अल्लाह ताला बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों को आपका रफीक बना देंगे। अब आप देखें कि जन्नत के घर, लिबास, खाने, सवारियां, हसीनो जमील बीवियां, पूरे ऐन और दीगर नेमतें, इन सब पर वो खुश होंगे क्योंकि ये नेमतें दुनिया की नेमतों से बदरजहा बढ़कर होंगी। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह हाका में भी है कि इससे मालूम हुआ कि अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए ईमान के साथ अमाल सालिहा बहुत जरूरी है। अब इसमें जो लफ्ज आता है ना, मसफूफा, एक दूसरे के साथ मिले हुए, गोया वो एक सफ है, या बाद ने इसका मफहूम बयान किया है कि इनके चेहरे एक दूसरे के सामने होंगे, जैसे मैदान जंग में फौजें एक दूसरे के सामने होती हैं। और इस मफहूम को कुरान ने दूसरी जगह कुछ इन अल्फाज में बयान फरमाया, सूरह साफात में है, अला सुरूरिन मुतकाबिलीन, यानी कि एक दूसरे के सामने तख्तों पे फरोकश होंगे। तो यहाँ पे जन्नत की नेमतें गिनाई जा रही हैं कि आप तख्तों पर होंगे, मीन्स कि देखिए इंसान सारी जिंदगी एक घर बनाने की ख्वाहिश रखता है, फिर घर में खसूसन उसको अपना बेडरूम और खसूसन उसको अपने बेड से बड़ा लगाव होता है कि सारा दिन से थका हुआ जब वो अपने उस बेड पे जाता है तो वो कहते हैं ना कि उससे बेहतरीन उसको कोई और जगह नहीं लग रही होती। और बेड्स पे भी हमारी तहकीकात शुरू होती हैं कि अच्छा जी बेड कैसा हो, क्या डिजाइन हो, फिर उसके पास मैट्रेस कैसा हो। मैट्रेस में भी आप देखें औरतों और पता नहीं किस किस्म के लाखों रुपए के तो मैट्रेसेस आ गए हैं कि जो आपको बहुत कंफर्ट जोन पहुंचाते हैं। पीछे कहा गया कि कुलू वशरबू, खाओ पियो मजे से। और फिर यहाँ फरमाया गया कि बेहतरीन बेडिंग्स होंगी, बेहतरीन रिक्लाइनर्स होंगे, बड़ी टोटल रेस्ट जो होगा, और साथ साथ बेहतरीन अल्लाह सुब्हान ताला हूरें भी अनायत फरमाएगा। लेकिन वो क्या, किस वजह से, आपके अमाल की वजह से, बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम अमल करते रहे दुनिया में, जो आप अमल करते रहे। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला एक क्लियर एक जन्नत की पिक्चर खींच रहे हैं कि हर वो चीज इसमें पाएंगे जो हम ख्वाहिश करेंगे। और आयत नंबर 21 में मजीद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वल्लजीना, और जो लोग, आमनु जो ईमान लाए, वत वतबाअतहुम, क्या, इतबा से और पैरवी की इनकी, जुर्रियतुहुम, जुर्रियत उनकी औलाद ने, बी ईमान, ईमान के साथ, अल हकना, हकना हम मिला देंगे, बिहिम उनके साथ, जुर्रियातहुम उनकी औलाद को, व माँ और नहीं, आलत नाहुम, आलत नाहुम इसको आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लें कि हमने इनको घटा दिया, अल्लत ना, और कम कर दिया। तो मुराद हुई वमा आलत नाहुम, और नहीं कम करेंगे हम इनका, मिन अमलहिम उनके अमल में से, मिन शैइन कुछ भी, कुल्लू हर, अमरी आदमी,
بیما اس کے سبب جو کاسبا کاسبا اکثر میں کہتی ہوں وہ کمائی، جسے کسب حلال سنتے ہیں نا، وہ کمائی جس میں آپ کی فزیکل انوالومنٹ ہو، جو اس نے کمایا، رہین رہن سے ہے، پھنسا ہوا ہے، گرفتار ہے۔ اب با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 21۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی اور ان کے درجے تک پہنچا دیں گے، اور ان کے اعمال میں بھی کچھ کم نہ کریں گے۔ اور ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے، رہن ہے۔ یہاں پہ بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ ایک اور انعام کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ انعام کا ذکر یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی اپنے شعور سے ایمان لائی، کانشیسلی مسلمان ہوئی، اور اپنی مرضی سے والدین کی پیروی کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو والدین کے ساتھ اونچے درجے کی جنت میں ملا دیں گے۔ والدین کے درجے میں کمی کرنے کی بجائے والدین کو خوش کرنے کے لیے اولاد کا درجہ بڑھا دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن جنت میں داخل ہوگا تو اپنے والدین اور اپنی بیوی بچوں کے بارے میں پوچھے گا کہ وہ کہاں ہیں۔ ایسا نہیں لگتا یہ ہمارا بھی یہی سوال ہے اس وقت کہ اچھا جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہمارے فیملی وہ سارے کدھر ہوں گے، خاص طور پہ ماں باپ، بہن بھائی، آپ کے زوج کہاں پہ ہوں گے؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ وہ تمہارے درجے کو نہیں پہنچے، اس لیے جنت میں ان کا الگ مقام ہے۔ یہ عرض کرے گا اے میرے رب، میں نے جو کچھ عمل کیا وہ اپنے لیے اور سب کے لیے تھا، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو اسی درجہ جنت میں ان کے ساتھ رکھا جائے۔ یہ ابن قصیر میں ہے، اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل سے بیان کرتی ہوں کہ اگر والدین نیک اور پرہیزگار ہیں اور اولاد نے اپنے والدین کی پیروی کی کوشش تو کی مگر نیکی اور پرہیزگاری میں اس لیول تک نہیں پہنچا جو والدین کا لیول تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اولاد پہ مہربانی ہوگی کہ ان کو بھی ان کے والدین کے درجے تک پہنچا کے جنت میں ان کے والدین کے ساتھ ملا دیں گے، تاکہ والدین اور اولاد جیسے دنیا میں اکٹھے رہ رہے تھے جنت میں بھی اکٹھے رہیں، اور والدین اور اولاد دونوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ اور اس سلسلے میں یہ نہیں ہوگا کہ کچھ والدین کا درجہ کم کر دیا جائے گا یا کچھ اولاد کا کچھ بڑھا دیا جائے گا، دونوں کو ایک درمیانی درجے کے مقام میں جنت میں ملا دیا، بلکہ اولاد کا درجہ ہی بڑھایا جائے گا، والدین کا کم نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی، آپ کو سمجھ آئی کہ کتنی خوبصورت یہاں پہ ایک اور نعمت کا ذکر ہے، یعنی کہ جی جن کے باپ اپنے اخلاص و تقوی اور عمل اور کردار کی بنیاد پہ جنت کے اعلیٰ درجوں پہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ایماندار اولاد کو بھی درجے بلند کر کے ان کے باپوں کے ساتھ ملا دے گا۔ یہ نہیں کرے گا کہ ان کے باپوں کے درجے کم کر کے ان کی اولاد والے کمتر درجوں میں انہیں لے آئے، یعنی کہ ایمان اہل ایمان پہ دگنا احسان فرمائیں گے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ آپ کے والدین ہمارے نیک ہیں الحمدللہ، اور وہ جنت کے اونچے درجوں میں ہوں گے، اور الحمدللہ اولاد بھی اتنی نیک ہے کہ وہ جنت تک تو پہنچ گئی ہے لیکن ان کے درجات جنت سے نچلے لیول پہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا احسان کرے گا، بجائے والدین کو نیچے لانے کے اولاد کو اوپر لے آئے گا، ان کے درجات بڑھا دے گا، اور ماں باپ کو آپس میں ملا دے گا، آپ کے بچوں کو والدین کو بچوں سے ملا دے گا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، لیکن شرط کیا ہے، دونوں ایماندار ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ کمتر درجے والوں کو اٹھا کے اونچے درجوں پہ فائز کر دے گا، ورنہ دونوں کے ملاپ کا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے کلاس والوں کو بی کلاس دے دے، لیکن یہ بات چونکہ اللہ کے فضل اور احسان سے فرق ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ درجات بڑھا دیں گے، مطلب والدین نچلے درجوں پہ نہیں آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اولاد کی دعا استغفار سے آبا کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک شخص کی جب جنت میں درجے بلند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا سبب پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری اولاد کی تیرے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے، اور یہ مسند احمد میں ہے۔ اور
اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، البتہ 3 چیزوں کا ثواب موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے لوگ فیض یاب ہوئے، اور تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ سبحان اللہ! اللہ سے اسی آیت کو وسیلہ بنا کے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک حافظ بچہ ہے یا ایک عام والدین، کیونکہ ظاہر ہے ان کی عمر بڑی ہوتی ہے، وہ پہلے فوت ہو جاتے ہیں، اللہ جو ہمارے جو والدین جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور جو والدین زندہ ہیں ان کو صحت، زندگی، تندرستی والی اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے اور کسی کے محتاجی نہ دے۔ اور اور جب والدین اگر فوت ہو جاتے ہیں اور اولاد ان کے لیے دعا کرتی ہے، ان کے لیے استغفار کرتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان کے لیول اور بڑھتے جائیں گے الحمدللہ۔ اور اولاد میں جو کہ نیک ہوگی، جو اپنے والدین کے لیے پڑھ رہی ہوگی، ان کے لیے استغفار، ان کے لیے صدقہ جاریہ کے کام کری ہوگی ان کے بہاف پہ، اور آپ کو پتہ ہے نیک اولاد کوئی بھی نیک کام کرتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ ثواب جو ہے والدین کو پہنچتا ہے، چاہے وہ اس کے لیے کہے بھی نہ کہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، کیونکہ ماں باپ کی ایکسٹینشن ہے نا اولاد آپ کی۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اور پھر جب وہ جنت میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ والدین اونچے درجوں پہ ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالی نیک اولاد کو پھر والدین کے ساتھ ملا دیں گے، ان کے اونچے درجوں میں ان کے ساتھ کر دیں گے۔ سبحان اللہ! یہ میں سوچتی ہوں تو سوچ کے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ والدین اور بچوں کو آپس میں ملا دیں گے۔ اچھا، اگلی اس آیت کا جو ٹکڑا ہے وہ کیا ہے؟ کل امرئ، یعنی کہ ہر شخص اپنے اعمال میں رہن ہے۔ ہر شخص کے اللہ کے ہاں گروی ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ یعنی کہ ہر شخص پہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتیں قرض ہیں، اس کے بدلے میں انسان کا نفس اللہ تعالیٰ کے پاس بطور رہن۔ اب قرض کی ادائیگی کی صورت میں انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، جیسے پچھلی بات تھی اللہ تعالیٰ والدین اور اولاد کو کیسے ملائیں گے، یہ بھی بہت ٹیکنیکل اور سمجھنے کی بات ہے، اور یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی تو ہم اللہ کی بلیسنگز کی اور شکر گزاری کریں گے تاکہ اپنے نفس کو آزاد کرا سکیں۔ اچھا جی، اب انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اس کے کام کی تعمیل کرے اور اس کے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کرے، اور جس شخص نے قرض ادا کر دیا اس کا نفس عذاب جہنم سے آزاد ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، بچ نکلا، اور جس نے قرض ادا نہ کیا اس کا نفس تو پہلے اللہ کے پاس رہن تھا، گروی رکھا ہوا تھا۔ تو اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ جنت محض اللہ کے فضل سے ملے گی، دوسرا یہ کہ ایک شخص کی نیکی دوسرے کے نفس کو رہا نہ کرا سکے گی اور نہ عذاب سے بچا سکے گی۔ اب یہ اتنی خوبصورت اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات، جو نقطہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ یہاں رہن کا لفظ بہت اہم ہے۔ رہن کیا ہوتا ہے؟ جی، کسی کو پتا رہن کیا ہوتا جیسے اپنی کوئی چیز رکھوا کے تو پیسے لے لینا، زمین ہے؟ یا جی اس طرح۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص کسی سے کچھ قرض لے کے اور قرض دینے والا اسے حق کی ادائیگی کے لیے ضمانت کے طور پہ اس کی کوئی چیز اپنے پاس رکھ لے، اور جب وہ قرض ادا نہ کرے تو اس وقت وہ جو ہے حق مطلب اسی کے پاس رہن رہتا ہے، اور یعنی کہ آپ سے وہ قرض، یعنی کہ آپ کسی سے قرض لینا چاہتے ہیں، وہ ویسے نہیں دے رہا، آپ اپنی کوئی چیز اس کے پاس رکھ لیتے ہیں رہن کے طور پہ، جب آپ قرضہ لوٹائیں گے تو وہ چیز آپ کو واپس مل جائے گی، اور اگر آپ قرضہ نہیں لوٹائیں گے تو وہ چیز نہیں چھوٹتی۔ پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ رہن ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے کمائی کے بدلے رہن ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ نعمتیں دی ہیں، جو بلیسنگز، جو سر و سامان دیا ہے، جو طاقتیں، صلاحیتیں، کیپیسٹیز جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، یہ ایک قرضہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قرضہ دیا ہے۔
جو مالک اپنے بندے کو دے رہا ہے، اور اس قرض کی ضمانت کے طور پہ بندے کا نفس اللہ کے پاس رہن ہے۔ اب بندہ ساری نعمتوں سے صحیح کام لیتا ہے تو ہی اپنی جان چھڑا سکے گا۔ یعنی کہ اللہ کی جو بلیسنگز ہیں، اگر ہم اللہ کے راستے میں استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے۔ اگر ہم اللہ کی بلیسنگز اللہ کے راستے میں استعمال کریں گے تو ہم ان بلیسنگز کی شکر گزاری بھی کریں گے اور ان کا صحیح استعمال بھی کریں گے۔ اگر ساری نعمتوں کو غلط راستے پہ استعمال کریں گے تو پھر اپنے لیے جان چھوڑانا بحال ہو جائے گی، یعنی کہ گویا ہمارا نفس، ہماری ذات کہیں گروی رکھی ہوئی ہے اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مہلت دی ہے، کہاں؟ اس دنیا میں۔ بھئی کچھ کام کر کے آؤ، نیک کام کر کے آؤ، اعمال صالحہ کر کے آؤ، اللہ کو راضی کرنے والے کام کر کے آؤ اور اپنے نفس کو چھڑا کے لے جاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے پاس رہے گی۔ محض آرزوؤں سے، خیالات سے، تمناؤں سے ہم اپنی جان آزاد نہیں کر سکیں گے۔ جو کراؤ گے وہی پاؤ گے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ تو اللہ سے پھر دعا مانگتے ہیں اسی آیت کے وسیلے سے، اللہ تعالیٰ ہمارا نفس آپ کے پاس رہن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کام کرا لے، اللہ میاں ایسے کام کروا لے، اللہ تو آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو نجات دے دیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس شیطان سے، اپنے نفس کے شیطان سے اور ایک موبائل کے شیطان سے ہمیں اور ہمارے آل اولاد کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے۔ اللہ تعالیٰ یہ 3G 4G 5G کا نیٹ جال پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچا لے۔ تو ہر شخص اپنے عمل میں پھنسا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ وہ اپنا کیا ہوا برا عمل کسی دوسرے کے اوپر ڈال کر بری نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا میں ہم کہتے نا کہ میرا یہ، جیسے مثال کے طور پہ، جیسے میری ایک سسٹر تھی تو ان کا UK میں چلان ہو گیا، تو وہ چلان میں تھا کہ 30 کی سپیڈ تھی اور 36 پہ تھی، تو بیسکلی اس کا ہسبینڈ چلا رہے تھے، تو اس نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو بڑی ٹکٹس آ گئی ہیں، تم ایسا کرو کہ یہ میرا جو ہے نا الزام تم لے لو، تاکہ پھر مجھے زیادہ فائن پڑ جائے گا۔ یہ ہم دنیا میں تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ایک دوسرے کے اوپر ذمہ پہ بار ڈال کے اپنے آپ کو بچا لیا، تو آخرت میں نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں پہ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 پوائنٹس ہمیں نکلے ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ جنت نمبر 1 محض اللہ کے فضل سے ملے گی، جیسے اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ اللہ کے فضل کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور دوسرا کہ کہ ایک شخص کی نیکی دوسرے نفس کو نہ رہا کرا سکے گی اور نہ عذاب جہنم سے بچا سکے گی۔ اب آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 22۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ، آپ دیکھیں اردو کا لفظ ہے مدد، تو آئے گا ہم مدد کریں گے یا لگاتار دیے چلے جائیں گے ان کو، بھی فاقحات، فاقہ آپ کو پتہ ہے میوے کو کہا جاتا ہے، واللحم، لحم اور گوشت، مما اس میں سے جو یشتہون، اشتہا رکھنا، اشتہا پتہ ہے نا آپ کی جی چاہنا، تو باب محاورہ ہو گیا آیت نمبر 22۔ اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔ اب کنٹینیوٹی چل رہی ہے، اللہ نے جنت میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ بڑے ٹیکنیکلی طریقے سے، حکمت سے پہلے ہمیں رہن کی طرف متوجہ کرواتے ہیں کہ دیکھو آپ کو جو بھی یہ جنتوں کی اتنی زبردست نعمتیں ملیں گی آپ کی اپنی ہاتھ کی کمائی سے، جس میں آپ نے اپنا نفس اللہ کے پاس رہن رکھا ہے۔ اور کیا ملے گا؟ اب دیکھیں، میوے ملیں گے، اور صرف پھل اور گوشت ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کی تمام نعمتیں ختم نہ ہونے والی اور لازوال ہوں گی۔
अब देखिए फल بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ڈرائی فروٹ ہوتا ہے اور ایک فریش فروٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو وٹ ایور فریش ہے ڈرائی ہے جو بھی ہے ان کو پرووائڈیڈ ہوگا. اور گوشت، اور آپ کو پتا ہے ہمیں گوشت کے کتنے شوقین ہیں. تو جو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وٹ ایور آپ جو بھی آپ کو کھانے میں جو بھی پسند ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ ضرور ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پرووائڈ کریں گے. پھر وہی بات ہے، شرط کیا ہے؟ آپ نے دنیا میں نیک امال کیا، اس کا پرائس ٹیگ وہ آپ نے کیسے پے کرنا ہے، آپ کے نیک امال ہیں. آیت نمبر 23، یتنازعون، یتنازعون، یہاں پہ اس کو آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ لپک لپک کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، نزا بھی اسی سے نکلا ہے نا کہ فی ہا، اس میں، کاسن، کاسن، کاسن کو انڈر لائن کریں. کاسن کہتے ہیں پیالہ، شراب سے پر جام. ٹھیک ہے جی، یہ مراد ہے کاسن. لا نہیں، لغون، لغون مطلب لغو بات، بے فضول بات. فی ہا، اس میں، والا اور نہ، تاسیم، اسم گناہ کو کہتے ہیں اور نہ گناہ کی بات. تو آیت نمبر 23 میں ہے کہ وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب چپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہذیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اب یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہم شراب پیتے ہیں تو اس میں آپ کا عقل تھوڑا سا فطور آ جاتا ہے، آپ بہک جاتے ہیں، آپ کے قدم بہک جاتے ہیں، آپ پہ کشی سی طاری ہو جاتی ہے اور آپ مست ہو جاتے ہیں اور پھر آپ مست ہو کے گناہ کے کام بھی کر بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کھانے کی بات ہو رہی تھی. آپ دیکھیں نا 2 ہی چیزیں نا بات، آپ دیکھیں آیت نمبر 19 سے شروع ہوئی ہے، کلو وشربو ہنیم، کھاؤ پیو مزے سے. اب کھانے میں، اب فاقیتاً پھل آتا ہے، گوشت آتا ہے اور پینے میں آتا ہے آپ کے مشروب. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں جنت میں جو ان کو مشروب ملے گا، جنت میں جو ان کو جو شراب ملے گی وہ دنیا جیسی نہیں ہوگی کہ جس کو پی کر آپ کو اپنے ہوش و حواس گم کر بیٹھتے ہیں. اور دنیا کی شراب میں کئی قباحتیں ہوتی ہیں، مثلاً اس کا آپ دیکھیں کہ مزہ تلخ ہوتا ہے اور بو ناخوشگوار ہوتی ہے اور اس کا نشہ سر کو چڑھ جاتا ہے جس سے سر چکرانے لگتا ہے. اب میں لاسٹ ایئر میں تھی کینیڈا میں، تو آپ بلیو کریں کہ کہیں جہاں پہ لوگ شراب پی رہے ہوتے وہاں پہ ایک عجیب سی اسمیل ہوتی تھی اور سے گزرنا اتنا مشکل لگ رہا ہوتا تھا کہ اتنی زیادہ اسمیل تھی اس کی شراب کی. اور کہتے ہیں کہ اتنی کے بعد بس سر درد بھی کرنے لگ جاتا ہے، یعنی کہ جو نشہ یہ شراب کا کرتے ہیں. اور اس کا نشہ عقل پہ چھا کے اس میں فطور پیدا کرتا ہے اور پھر اس نشے کی حالت میں انسان بعض اوقات آپے سے باہر ہو جاتا ہے، سم ٹائم کسی کی بےزتی کر جاتا ہے، کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے. اور اس کا فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ عارضی طور پہ سے کچھ سرور اور لذت حاصل ہوتی ہے اور اس کے کچھ غم غلط ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ اس لیے شراب پیتا ہے کہ بہت ڈپریشن میں ہے تو جی وہ شراب پی رہے ہیں تاکہ اپنا غم غلط کر سکے، اپنے اس کو غم کو بھلا سکے. حالانکہ یہ بھی دراصل فطور عقل ہی کا نتیجہ ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جو مشروب شراب ان کو ملے گا، اس کی فائدہ، اس کی لذت، اس کا سرور تو ضرور حاصل ہوگا لیکن وہ ہر طرح کے نقصانات سے پاک ہوگی. وہ ٹوٹل آپ کے لیے جس کو کہتے ہیں نا فائدہ ہوگی اور وہ دنیا کی شراب سے بالکل فرق ہوگی کیونکہ دنیا کی شراب پی کے تو آپ گناہ کی طرف بھی آمادہ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو دنیا کی شراب ہے کی طرح یہاں جنت کی جو شراب ہے اس میں لا لغو، نہ کوئی لغو بات ہوگی اور ولا تاسیم، اور نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی. آیت نمبر 23، اور پھریں گے تو آپ سے ہے علیہم ان پر غلمان، غلمان
लड़के, और मुराद है गुलाम से लफ्ज है ये, खिदमतगार लड़के, हेल्पर्स, लहुम उनके लिए, का अन्नहुम, क मैंने फॉर एग्जाम्पल अन्नहुम गोया के वो, लुउन, लुअन इसको कहा जाता है मोती, अंडरलाइन बेशक कर ले, मकनून, मकनून को भी अंडरलाइन कर ले, छुपा कर रखे हुए। अब बा मुहावरा ये है कि और नौजवान खिदमत गुजार जो ऐसे होंगे जैसे छुपाए हुए मोती इनके आस पास फिरेंगे, गिलमान लड़के खिदमत गुजार, बहशत की जन्नत की एक खास नेमत ये है जो हसीन लड़कों की शक्ल में होगी। अब आप देखें कि इस वक्त सबसे ज्यादा हमें क्या मसला रहता है, यार कोई हेल्पर अच्छा मिल जाए, 24/7 कोई मुलाजम मिल जाए, कोई ऐसा हो जो घर के सारे काम कर जाए, खाना पका जाए, इधर बर्तन धो जाए, वो बस सारे काम बस ऐसे चुटकी बजा के सारे हो जाए, है कि नहीं? तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं अच्छा ये भी चाह रहे हो ना, तो जन्नत में ये भी मिलेगा कि आपको 24/7 मुलाजिम मिलेंगे, और ये जो गुलमान होंगे नौखेज लड़के बेरेश बेरीश होंगे और हमेशा नौखेज रहेंगे, इनकी खूबसूरती सफाई और पाकीज़गी का ये आलम होगा जैसे मोती अभी अपनी सदफ में ही महफूज हों या किसी जौहरात वाली डबिया में छुपा के रखे हों, ताकि इन पे कोई डस्ट, कोई गर्दो गुबार का जर्रा ना पड़ जाए, या दूसरे अल्फाज में कह लें वो इतने खूबसूरत और साफ सुथरे होंगे कि हाथ लगने से भी मैले मालूम होंगे। ये जो अल्लाह सुब्हाना ताला जन्नत में खिदमत गुजार अता फरमाएंगे। अब आप देख लें कितनी नेमतें हैं, और कितनी नेमतें हैं अल्लाह ताला, वो कहते हैं ना पाबे आलाए रब्बे कुमा तुकज्जिबान, आप किस किस नेमत को चुटलाओगे। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।